बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम सूरह अबस में जो इब्तदाई आयात वारिद हुई हैं उनके हवाले से जो उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने तशरीह की है और इसकी एक्सप्लेनेशन दी है उस पर गुफ्तगू करेंगे और उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही के बारे में ये हम तारुफ़ करते रहते हैं, तारुफ़ करवाते रहते हैं कि वो एक गैर मामूली कुरान के मुहक्किक थे और उनकी जो असल सलाहियत थी, उनका जो असल कारनामा था वो ये था कि वो कुरान मजीद की जो ज़बान है उसके वो बहुत बड़े माहिर थे। उसके वो उनके अंदाज़ को वो समझते थे। उनको ये मालूम था कि कदीम ज़बान में यानी कुरान की जो ज़बान है, जब कलाम किया जाता है तो कलाम के क्या स्ट्रेसेस हैं और किस तरीके से कलाम जो है वो आगे बढ़ता है और किस तरह से उसके अंदर बाज़ बहुत लतीफ़ चीज़ें हैं, यानी बहुत सटल चीज़ें हैं। यानी आपको ज़ाहिर में तो लगेगा कि इसका एक ख़ास मफ़हूम है, लेकिन ज़रा आप डीप जाके देखेंगे, ज़रा आप ज़्यादा गौर करेंगे तो महसूस होगा कि ये इस बात में कई परत हैं, इसके कई पहलू हैं और असल बात जो है वो असल में ज़्यादा गहरी है। ख़वातीन हज़रात, इसी किस्म की एक बात को आज हम स्टडी करेंगे और वह सूरह अबस की तफसीर के लिहाज से स्टडी करेंगे जो उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने अपनी तफसीर में बयान की है। उसकी वजह भी ये है कि जिस उसलूब को उन्होंने यहाँ पे आश्कारा किया है, जिसको उन्होंने नुमाया किया है, वो एक नहायत ही लतीफ़ चीज़ है, बहुत सटल चीज़ है, बहुत ही बारीक और दकीक चीज़ है और उस पर अगर आपकी निगाह हो तो ये आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुरान मजीद में जो लताफ़त है वो कितनी ज़्यादा है और बहुत सारे मकामात पर है। और अगर हम इन मकामात को सही अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस लताफ़त को हमें समझना पड़ेगा। आम तौर से ये बयान किया जाता है कि सूरह अबस की जो इब्तदाई आयात हैं उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी का इजहार हुआ है, उन पे इताब हुआ है और उसकी वजह यह है कि कहा यह जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जो सरदारान थे उनके पास बैठे हुए उनको नसीहत कर रहे थे और इस दौरान जबकि ये मामला वो कर रहे थे, एक नाबीना सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम बताया जाता है वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आपसे तालीम की और रहनुमाई की दरख्वास्त की, जिस पर आपको ये बात नागवार गुजरी और उसके नतीजे में फिर ये आयात नाजिल हुई हैं। आयात जो शुरू की हैं वो इस तरह से हैं कि अबसा व तवल्ला, इसका मतलब है कि तुर शुरू हुआ और मुँह फेरा, यानी तेवरी चढ़ाई और मुँह फेरा। गोया कि इसमें अगर चाहे बयान तो नहीं हुआ कि किसने ये काम किया, लेकिन आगे के खिताब से तो दर्जी तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही गई है। इसकी जो शान नज़ूल मैंने आपके सामने बयान की, इसको हमारे मुफस्सरीन ने बयान किया है। उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने बताया है कि कुरान मजीद के अपने दाखिली शवाहिद सूरह अबस की जो आयात हैं वो इसको कबूल नहीं करती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजनिश हुई कि वो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम के आमद पर जब उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे भी मुझे भी मज़ीद रहनुमाई कीजिए, तो उस पर उनको नागवार गुजरा और उस नागवारी की कैफियत की वजह से अल्लाह ताला ने फिर एक सरजनिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने ये बताया उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने कि अगरचे हमारे असलाफ में से वो लोग भी हैं कि जो इसकी बिल्कुल सही तावील पर खड़े हुए हैं और उनको ये मालूम है कि यहाँ पे तालीम के लिए आना और उसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नागवार महसूस करना ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं थी, बल्कि महज अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम का आ जाना और एक नादार सहाबी के होने के नाते कि जिसके बारे में हमको ये मालूम था कि कुरैश ये ताना देंगे कि उनके जो मानने वाले हैं वो इस तरह के फत्तू फ़कीर हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसा मौका था जिसमें वो अपनी दावत को पेश कर सकते थे सरदारान कुरैश को बग़ैर किसी इंटरप्शन के और बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के और बग़ैर किसी बहाने के कि जिसको वो बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से गुरेज करें। तो ये वो बात थी जो बयान हुई, असल बात इसके बावजूद आगे आ रही है। सो उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने अपनी तफसीर में इस शान नज़ूल पर तनकीद की और आपने ये बताया कि ये जो सरदारान कुरैश की महफ़िल जमी हुई थी और इसके हवाले से जो गुफ्तगू थी, ये पहले तो आपने उनको उन अक़वाल को साइट किया, उनको कोट किया कि जो इस हवाले से हमारी तफसीर किताबों में मनकूल हैं। चुनांचे आपने ये कहा कि हज़रत आयशा से बाज़ लोगों ने रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सरदारान कुरैश से बातें कर रहे थे और इसके बीच में इब्न उम्मे मक्तूम आ गए और दरख्वास्त की कि मुझे नसीहत फरमाएँ, और चूँकि ये बेतवक्को की दरख्वास्त थी लिहाजा आपको ये बात नागवार गुजरी। तो एक उन्होंने अपनी इस बात की तायीद में ये कॉल पेश किया। फिर उन्होंने कहा कि बाज़ लोग हज़रत आयशा से रवायत करते हैं कि मजलिस में अबू जहल और उत्बा बिन रबिया जैसे सरदारान कुरैश मौजूद थे।
اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت انہوں نے کرتے ہوئے کہ عتبہ بن ربیعہ عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل بن ہشام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے کہ جب کہ ابن ام مکتوم آئے اور انہوں نے اپنے لیے درخواست کی، اور بلکہ الفاظ یہ کہے کہ علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھے اس علم سے میری تعلیم کیجئے، مجھے میری رہنمائی کیجئے جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، یہ روایت یہ کہتی ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ نے یہ کہا کہ بعض روایات میں ابن مکتوم کے بارے میں یہ آیا کہ وہ ایسے وقت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ سے باتیں کر رہے تھے، اور ایک اور روایت جو ہے وہ ابو مالک کی ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ امیہ بن خلف سے گفتگو کر رہے تھے۔ پھر بعض لوگوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن خلف سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور پھر بتایا کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ خود روایات بھی آپس میں متضاد ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا، ان کی سند بھی کمزور ہے، یہ ایسی سند سے بیان ہوئے ہیں جو کمزور سند ہے، اور جن لوگوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہیں وہ واقعے کے شریک بھی نہیں تھے۔ تو چونکہ وہ واقعے کے شریک نہیں تھے، لہٰذا وہ آئی وٹنسز ٹو دس اکاؤنٹ سے کہتے ہیں وہ نہیں تھے، اور زیادہ سے زیادہ ایک استنباط ہی ہے جو انہوں نے کیا۔ تو پہلے تو انہوں نے روایت کے ان شواہد کی بنیاد پہ خود روایت کے اندر سے بتایا کہ دیکھیے روایت کتنی کمزور ہے، آپس میں جو باتیں اس پہ بیان ہوئی ہیں وہ متضاد ہیں، روایت کی سند بھی کمزور ہے، اور روایت کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور پھر جو بھی ان کو رپورٹ کر رہا ہے وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ موجود نہیں تھے جن کی نسبت سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد استاد حمید الدین فراہی نے کہا ہے کہ دیکھیے کیسے قرآن مجید کی جو سورہ عبس کی ابتدائی آیات ہیں وہ اس شان نزول کو اگل دیتی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے دیکھیے عبس و تولی، عبس و تولی کا ترجمہ استاد حمید الدین فراہی نے یہ کیا ہے کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یعنی یہ ترجمہ ظاہر ہے ان کے اپنے شاگرد استاد امین حسن اصلاحی کا ترجمہ ہے جو انہوں نے ان کی عربی تفسیر سے کیا الفاظ کے قریب رہتے ہوئے۔ تو تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یہ دیکھیے سب سے پہلے تو تنقید انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ کہیں نہیں اس آیت سے واضح ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیوری چڑھانا تھا یا ان کا ناگوار اس طرح سے احساس کرنا تھا، اس کی بنیاد اس نابینا کا آنا تھا اس مقصد کے لیے، کیونکہ دیکھیے اگر وہ نابینا تھے تو اس تیوری چڑھانے کو اور اس طرح سے اپنے چہرے کے تاثرات کو بیان کرنے کو تو ویسے وہ نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا اس تیوری چڑھانے کا کے حوالے سے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ خود ایک محل نظر بات بن جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ وہ دور تھا مکے میں کہ جب بالکل ایسی گفتگویں ہوتی تھیں سرداران قریش سے جو مسلمات پر مبنی ہیں، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، جن کے بارے میں بہت مشکل سے ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا، لیکن وہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتے تھے جس سے وہ بات کا بتنگڑ بنائیں یا بات کو کسی اور ڈائریکشن میں لے جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک نابینا صحابی آگے ہیں، نادار بھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب بات پھر کسی اور ٹریک پہ چلی جائے گی اور وہ اصل بات سے وہ ہٹ جائیں گے۔ تو پہلی تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ عبس و تولی کا جو فائل ہے، اگرچہ وہ آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن یہ بات کہ انہوں نے کس بات پہ تیوری چڑھائی اور کس بات پہ ناگواری کا احساس کیا، کیا وہ یہ بات تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے تھے اور اس سے گریز کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی یہ آیات ہیں یہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ قبول ان کو نہیں کرتی بلکہ ایک بالکل دوسری تصویر پیش کرتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیے انہی آیات کا جو اگلا حصہ ہے کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَىٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تجھے کیا معلوم، شاید وہ سدھرنا چاہتا ہو یا دھیان کرنا چاہتا ہو تو اسے یاد دلانا مفید ہوتا۔ گویا کہ استاذ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ عبداللہ ابن مکتوم کا جو آنا تھا اس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی خبر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، کیونکہ یہ آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان کے آنے کا یہ مقصد ہو سکتا تھا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ناگواری محسوس ہوئی تو محض ان کا آنا تھا ایک خاص موقع پہ، نہ کہ ان کا ہدایت طلب کرنے کے لیے آنا اور آپ کا اس پر اپنے ناگوار احساسات کا اظہار کرنا۔ پھر دیکھیے انہوں نے تیسری طور میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس سے بھی آگے کہ وما علیکا اللہ یزکا،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حالانکہ تجھ پر کچھ الزام نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہیں بنتا. گویا کہ ان کے مخاطبین کی طرف اگر یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر لوگ سدھرتے نہیں ہیں اور اتنی زیادہ آپ کی کوششوں کے باوجود نہیں سدھرتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. تو یہ آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اصل میں کار دعوت میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. آپ کے اندر کنسرن اور زیادہ تھا کہ میں کسی طرح سے ان کو ٹھیک کر لوں, ان کو سدھار لوں. دوسرے موقع پہ قرآن نے کہا ہے کہ لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا اپنے آپ کو گھلا لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے؟ اور اس طرح کا مضمون قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کار دعوت میں دوسروں کو سمجھانے میں اتنے زیادہ منہمک ہو گئے تھے کہ اس سے وہ حدود سے متجاوز ہو گئے تھے جتنا کہ ان کے مخاطبین ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کو سرزنش کہا جائے تو ایک محبت کی بھری سرزنش تھی کہ تم ضرورت سے زیادہ ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اب ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنا اور ان کو ہدایت دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. ایک اور موقع پہ قرآن نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ جن کو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ضرورت ہو سکتا کہ وہ ہدایت پائیں. انک لا تہدی من احببت, کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ پسند کرتے ہیں, یہ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور پھر دیکھیے جو آگے استاد حمید الدین فراہی نے ایک مزید بات بیان کی, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھیے کہ جو آگے کی آیات ہے کہ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ, یعنی ہرگز نہیں یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے, تو جس کو چاہتا ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے وہ یہ کام کرے. اور پھر آگے کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اصل میں یہاں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے اپنا رخ موڑ لیں. آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ ان کو ٹائم دیا ہے, ضرورت سے زیادہ اپنی جان کو ہلکان کیا ہے, اور اب اپنے ان لوگوں پہ توجہ دیجئے کہ جو آپ کے ساتھی ہیں, ان کی تربیت کیجئے, ان کا تزکیہ کیجئے. تو یہ جو پوری کی پوری سورہ ہے اور آگے جا کے بھی اور ابتدا سے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز اس وجہ سے عتاب نہیں ہوا کہ ایک نادار مفلس صحابی, نابینا صحابی آپ کے پاس ہدایت کے لیے آئے اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ کس موقع پہ آ گئے ہیں اور ناگواری کا اظہار کیا. بلکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو محض یہ آنا ناگوار گزرا کہ بھئی اس موقع پہ جب کہ میں قریش کو کچھ سمجھا رہا ہوں, ان کے سرداران کو, تو ان صاحب کا بہانہ بنا کے یہ لوگ پھر کوئی اور اعتراض جڑ دیں گے. تو اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا, اور وہ بھی کیوں محسوس کیا کہ وہ ان سرداران قریش کی ہدایت کے جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہاں اصل میں استاد حمید الدین فراہی نے وہی لطیف بات, جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض باتیں کثیف ہوتی ہیں, ساری طباعیں سمجھ لیتی ہیں, اور بعض لطیف ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ذرا تھوڑا سا قدر تعمق کے ساتھ غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. چنانچہ یہاں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیغمبر, آپ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے, جیسا کہ عرض کیا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ لاخیریں ہیں, یہ اس قابل نہیں ہیں کہ اب آپ ان کے پیچھے پڑیں, آپ اپنے لوگوں پہ توجہ دیجئے. تو جو محبت بھری سرزنش اس میں ہے, تو وہ بھی جانب حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تجاوز ہو رہا تھا, یعنی خیر کے جذبے سے سرشار ہو کے جو آپ ایک لحاظ سے دوسروں کو اور قریش کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہے تھے, اس سے آپ کو روکا گیا ہے. اور چونکہ پیغمبر ایک ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اعتدال کے نقطے سے آگے نہ بڑھے, اس کی جو زندگی ہے اس میں مثال بننا ہوتا ہے, اور کچھ ایسی اگر ایکسٹریمز وجود میں آ جائیں تو اس کے نتیجے میں کچھ اور بے اعتدالیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں ہدایت کے حوالے سے, اور یہ جیسے ہی کوئی چیز ایسی ان سے صادر ہوتی ہے جس کے بارے میں محسوس ہو کہ وہ نقطہ اعتدال سے مثبت طور پہ متجاوز ہے, ان کو بھی وہ روک دیتے ہیں. تو استاد حمید الدین فراہی کی اس تفسیر کو آپ اس کو ضرور پڑھیے, اس کو دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس لطیف اسلوب کو بتایا ہے, سمجھایا ہے, اور بتایا کہ اس میں اصل میں اگر غصہ ہے تو وہ سرداران قریش کی طرف ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ لاخیریں ہیں. جب یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ اپنا کام کیجئے, یہ لوگ تو ایمان نہیں لے کے آئیں گے, ان کے ساتھ بالکل اب جس دور پہ چل پڑے ہیں, جو انہوں نے وتیرہ اپنا لیا ہے, اب ان کے ہاں کوئی امکان باقی نہیں ہے. تو اگر آپ ان جملوں پہ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ کہا تو جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن جو روح سخن ہے وہ اصل میں ان سرداران قریش کی طرف ہے. گویا کہ استاد حمید الدین فراہی نے اس سے ہمیں مزید یہ سمجھایا کہ قرآن مجید میں خطاب کی بڑی ندرتیں ہیں. ان میں سے ایک ندرت یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی کو کچھ کہہ کے کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن سنایا کسی اور کو جا رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ اسلوب ہے جو ہم بھی اپنی زبان میں اختیار کرتے ہیں. اور پھر استاذ نے اس کی مثال سے ہمیں سمجھایا, ایک مثال دی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ اگر ایک چراہا ہے
اور اس کی کوئی ایک بھیڑ، وہ ایک گلے کی ظاہر نگہبانی کر رہا ہے، اور کوئی ایک بھیڑ جو ہے وہ کہیں گلے سے کٹ کے دور چلی گئی ہے، اور وہ جو چراوا ہے وہ اب اپنے اصل گلے کو چھوڑ کے اس بھیڑ کی طرف چل پڑتا ہے کہ میں اس کو تلاش کروں، کہیں دور سے اس کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن بہرحال اپنے اس گلے کی جس کی اصل میں نگہبانی اس کی ذمہ داری تھی اس کو چھوڑ کے وہ اس اکیلی جو بھٹکی ہوئی بھیڑ ہے اس کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو جو چراہے کا مالک ہے اگر اس سے یہ کہتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے، اگر یہ بھیڑ جو ہے یہ اگر چلی جاتی اور اس کو بھیڑیا بھی کھا جاتا، اور یہ ایک ایسی آوارہ بھیڑ ہے کہ جس کے پیچھے تم نے باقی بھیڑوں سے ذمہ داری اپنی کھینچ لی ہے، تو یہ اصل میں عتاب پھر کس پہ ہوا، اس بھیڑ پہ یا چراہے پہ؟ تو آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیے یہاں پہ جو روئے سخن ہے وہ اصل میں اس بھیڑ کی طرف تھی کہ یہ بھیڑ ہے جس کی طرف سارا غصہ ڈائریکٹڈ تھا کہ اس کی طرف آپ توجہ نہ کیجیے، آپ اپنی توجہ ان بھیڑوں کی طرف کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی جو روئے سخن ہے وہ قریش کے سرداران کی طرف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات پہ ہرگز عتاب نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی مفلس یا نادار اور نابینا صحابی ہدایت پانے آئے تھے اور آپ نے اس کو ناگوار محسوس کیا، بلکہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہے سرداران قریش کو دین کی طرف بلانا، یہ اس کا ایک بڑا بہترین موقع ہے، اور اس پہ یہ انٹرپشن ہو رہی ہے، اور خود اس نے یہ بتا دیا کہ آپ اصل میں جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ کر رہے تھے، اور ٹوکا اگر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس پر نہیں جیسے کہ لوگوں نے مفسرین نے سمجھا زیادہ تر، بلکہ اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہ آپ نے اپنے حد سے زیادہ ادا کر دیا، آپ واپس آئیے اور اپنی جو ان لوگوں کی توجہ دیجیے کہ جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو خطاب ہے جو کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے قرآن مجید میں بہت گوناگون طریقے سے ہوا ہے، اور مسلمانوں کے پہلو سے بھی، اور پھر یہ ہم مستقل طور پر اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ استاد امیر الدین فراہی نے ہمیں سمجھایا اور یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو صنف ہے، جو نوعیت ہے، وہ اصل میں اپنے انداز میں ایک مکالمے کی نوعیت ہے۔ اس مکالمے میں گفتگو ہے جو حاضر کرداروں کے درمیان ہوتی ہے یا تاریخی کرداروں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں حاضر سے غائب اور موجود اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اور بعض دفعہ ایک بات کو کسی کی طرف ڈائریکٹ کرنا لیکن مراد کسی اور کو لینا، اور بعض دفعہ ایک بات کسی کی طرف ڈائریکٹ کرنا کسی گروپ کی طرف لیکن مراد فردن کسی کو لینا۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، اور ہمیں ان پہلوؤں میں ان کی جو نزاکت ہے اور ان کی جو لطافت ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اور تعلیم بھی جو استاد امیر الدین فراہی نے ہمیں دی وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیات کی شان نزول ہے وہ خود قرآن کے اندر اس کے متن سے طے ہوگی، نہ کہ خارج سے۔ خارج میں اگر کوئی روایت آئی ہے تو وہ صرف تب قبول کی جائے گی اگر وہ متن اس توجیہ کو قبول کرے گا، ورنہ اصل میں قرآن کی حکومت ہے جس کو ہم قائم رکھیں گے۔ خواتین حضرات، یہ وہ چیز ہے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب مفسرین، سارے امت کے اسکالر اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو حکومت ہے وہ ہر ایک پہ قائم رہے گی، اور کوئی روایت، کوئی اشارہ، کوئی کسی قسم کی بھی بیرون کی بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی اگر وہ قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن عملاً جب معاملہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کے خلاف روایات کو بھی کسی نہ کسی توجیہ کو پیش کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر ایک روایت یا ایک شان نزول قرآن کے صاف خلاف پڑ رہی ہے تو جس چیز کا دعویٰ انہوں نے خود کیا تھا کہ قرآن مجید کی بات سپیریئر ہے، ایسی بات جو اس کے اگینسٹ سے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، تو یہ اصل میں اس رویے کے خلاف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ استاد امیر الدین فراہی نے اس چیز کو اس دور آخر میں، جبکہ ظاہر ہے کہ امت بھی خاص مقام پہ پہنچ چکی ہے، لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس چیز کو بہت شدت کے ساتھ نمایاں کیا کہ جس چیز کو آپ مان رہے ہیں اپنے نظریے میں اس کو عمل سے بھی مانیں۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن حکومت کرتا ہے تمام روایات پہ، تمام تاریخ پہ، ہر چیز کے جو اس کے بیرون میں ہے، تو پھر جب کوئی چیز ایسی آئے جو قرآن کے خلاف ہو تو اس کو پھر قرآن پہ ترجیح نہ دی جائے۔ اور جیسے کہ عرض کیا کہ یہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ جلیل القدر صحابہ سے منسوب روایتیں بیان کی گئیں، اور آپ خود استاذ نے یہ بتایا کہ روایتیں کمزور بھی ہیں اور خود قرآن کے خلاف بھی ہیں۔ تو کمزوری اور خلاف ہونا خود یہ بتا رہا ہے کہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ٹھیک نہیں ہے، اور ان میں سکم پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے خواتین و حضرات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا۔ آپ استاذ کی تفسیر ضرور اٹھا کے پڑھیے، سورہ عبس کی 80 نمبر سورہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے قدیم علم
کہ اس کمزوری کو چیلنج کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ہمیں بہرحال قرآن مجید کی رسی کو محکم پکڑنا چاہیے. کوئی چیز جو قرآن کے خلاف پڑتی ہو اس کو یہ ضرور ہے کہ توجیہ کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن اگر توجیہ نہیں ہو پائے گی تو بہرحال قرآن کی بات ہمیشہ سپیریئر ٹھہرے گی. اور قرآن کی بات جیسا کہ قرآن کے اپنے متن سے، اس کے اپنے کانٹیکسٹ سے ثابت ہو رہی ہے، وہ اس کی بات ہے. خارج سے جو کچھ بات بیان ہو رہی ہے وہ ہم اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قرآن کا اپنا متن قبول نہیں کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.